अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। मैं हूँ नोहा ख्वां अली जामिन फ्रॉम पाकिस्तान। एक मर्तबा सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मेहदी हसन फ्रॉम इंडिया जो कि वफ़ात पा गए हैं, उनकी रूह को इसाल करें। और ये जो मैं सलाम पढ़ने लगा हूँ, मौला इसके सदके उनकी रूह को बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। मैं तड़पती रही, कोई न आया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। जिस जगह आप कई बार खड़े होते थे, जिस जगह आप कई बार खड़े होते थे, आज उस दर को लाइनों ने जलाया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। मैं भला कैसे नहीं खून के आंसू लाऊं, मैं भला कैसे नहीं खून के आंसू लाऊं, आज तक मेरी लहद पर नहीं साया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। मैं तड़पती रही, कोई न आया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। जिसकी ताज़ीम को खुद आप खड़े होते थे, जिसकी ताज़ीम को खुद आप खड़े होते थे, उसको दरबार में जालिम ने बुलाया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। जिस जगह आप कई बार खड़े होते थे, जिस जगह आप कई बार खड़े होते थे, आज उस दर को लाइनों ने जलाया बाबा, तेरी बेटी को तमाचों से
रुलाया बाबा। मैं भला कैसे नहीं खून के आंसू राऊं, मैं भला कैसे नहीं खून के आंसू राऊं, आज तक मेरी लहद पर नहीं साया बाबा। तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। मैं तड़पती ही रही, कोई न आया बाबा। तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। जिसकी ताज़ीम को खुद आप खड़े होते थे, जिसकी ताज़ीम को खुद आप खड़े होते थे, उसको दरबार में जालिम ने बुलाया बाबा। तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। तेरी बेटी को तमाचों से रुलाया बाबा। लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा। लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा। ले लिया यूं गदीर का बदला, ले लिया यूं गदीर का बदला। अपनी ज़हरा को है बहुत मारा। लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा। जलते दर को गिरा दिया उस पर, और दर से गुजर गया लश्कर। उसका पामाल हो गया बेटा, उसका पामाल हो गया बेटा। हमने ज़हरा को है बहुत मारा। खून की थी वहाँ ज़मीं पे निशान, गिर गई थी जहाँ हुसैन की माँ। खून इतना था पसलियों से बहा, खून इतना था पसलियों से बहा। हमने ज़हरा को है बहुत मारा। अपने मोहसिन को याद करती है, हाथ ज़ैनब का थाम रोती है। उसको अब कुछ नजर नहीं आता, उसको अब कुछ नजर नहीं
آتا ہم بھی زہرا کو ہے بہت لکھنے والے نے خط میں یہ لکھا ہم نے زہرا کو ہے بہت مارا جلتے در کو گرا دیا اس پر اور در سے گزر گیا لشکر اس کا پامال ہو گیا بیٹا اس کا پامال ہو گیا بیٹا ہم نے زہرا کو ہے بہت مارا. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی حسن ابن سید سبط حسن صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعجل اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے جس کو ہم اور آپ آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں. اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رجس کو
اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزوں، اللہ نے ہدایت بشری کی خاطر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ اکثر انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، کچھ نبیوں کا ذکر اللہ نے نام لے کے کیا اور کچھ انبیاء کا تذکرہ اللہ نے بغیر نام لیے کیا، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ تعداد بتائی ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، لیکن پیغمبر نے ان سب کے نام نہیں بتائے، نسب نہیں بتائے، ولدیت نہیں بتائی، قوم و قبیلہ نہیں بتایا، خاندان نہیں بتایا، لیکن کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے تو 1,24,000 پر یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس مسئلے میں ہم اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے بھولے سے، غلطی سے یہ کہہ دے کہ اللہ نے 1,23,000 نبی بھیجے، تو سامنے والا شخص فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے کہ 1,23,000 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ نے 1,25,000 بھیجے تو یہ 1,000 کا اضافہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا اور فوراً اصلاح کی جاتی ہے کہ 1,25,000 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ یعنی پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پر سب کا عقیدہ ہے، نہ ایک نبی کا اضافہ کسی کو برداشت ہے، نہ ایک نبی کی کمی کسی کو برداشت ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جن انبیاء میں کہ پیغمبر نے نام نہیں بتائے، قوم نہیں بتائی، قبیلہ نہیں بتایا، خاندان نہیں بتایا، ولدیت نہیں بتائی، اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار ہم کر دیں تو ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ تو وہ 12 جن کا پیغمبر نے نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی، قوم بھی بتائی، قبیلہ بھی بتایا، عادات و اطوار بھی بتائے، سیرت بھی بتائی، صورت بھی بتائی، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو بہرحال جن انبیاء کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اللہ نے ان انبیاء کو اچھے اچھے آداب و القاب سے بھی نوازا اور آداب و القاب کے ذریعے ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن جتنے آداب و القاب اللہ نے پیغمبر کے لیے قرآن میں استعمال کیے، اتنے آداب و القاب کسی دوسرے نبی یا کسی رسول کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال نہ کیے۔ اس کے علاوہ اللہ نے پیغمبر کو کچھ اور خصوصیتیں عطا کی جو دوسرے انبیاء کو، دوسرے نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ ان میں ایک خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مثلاً اللہ نے جناب موسیٰ کو توریت جیسی کتاب عطا کی۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جب توریت جیسی کتاب عطا کی تو ایسا نہ ہوا کہ جبرائیل الواح توریت لے کر موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ کہتے کہ یہ توریت کی الواح ہیں، اللہ نے آپ کی خدمت میں توریت بھیجی ہے۔ نہیں، بلکہ جناب موسیٰ کو وادی مقدس میں بلایا گیا کہ آپ یہاں آئیں اور آ کر کتاب لے کے جائیں۔ یہ بتانا تھا کہ دیکھو کتاب کی اہمیت کیا ہے، یہ کتاب چل کے آپ کے پاس نہیں آئے گی، آپ کو کتاب لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ جناب موسیٰ توریت لینے کے لیے گئے، 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا اور پھر امت کے امتحان کی خاطر 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ ایک صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، 10 دن کا اللہ نے اضافہ کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ خود ہی جناب موسیٰ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کوئی کتاب منگوائیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن پیغمبر جناب موسیٰ جب توریت لینے کے لیے گئے اور 30 دن کے بجائے 40 دن ہو گئے تو یہاں لوگ بہکنے لگے اور لوگوں نے ایک بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی اور سامری نے سونے چاندی کا یعنی گنگا جمنی ایک بچڑا بنا دیا اور پھر کچھ ایسا سحر چلایا، جادو کیا کہ وہ کچھ بولنے لگا، اور جب وہ بولنے لگا تو اس نے لوگوں کو بہکایا کہ دیکھو جیسے موسیٰ کے لیے درخت بولا تھا ویسے یہ بھی بول رہا ہے۔
لہذا یہ بھی عبادت کے قابل ہے. تو اتنے دن میں لوگ بہک گئے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اتنے دن میں لوگ بہک گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. جناب موسیٰ توریت لے کے واپس آئے. لیکن ایک خاص بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ کو توریت لینے کے لیے جانا پڑا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو قرآن دینے کے لیے کہیں بلایا نہیں، کہیں بلایا نہیں. دیکھیں یہ سامنے کی بات ہے. آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے. آپ خالی قرآن پڑھیے تو خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید میں کچھ سورہ مکی کہلاتے ہیں، کچھ سورہ مدنی کہلاتے ہیں. یہ سورہ مکی مدنی کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ سارا قرآن تو ادھر سے آیا، تو سورہ مکی کیسے ہو گئے، مدنی کیسے ہو گئے؟ بھئی اگر کوئی انسان ہو تو اس کے لیے کہا جائے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن سورہ مکی مدنی کیسے ہو گئے؟ تو پیغمبر اسلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تو دوران قیام مکہ، یعنی جب پیغمبر مکے میں رہتے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر پر جو بھی قرآن نازل ہوا وہ مکی کہلایا. اور جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلایا. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے پیغمبر کو کہیں بلایا نہیں. اگر پیغمبر مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں بڑی خاص بات ہے، مکے میں خانہ کعبہ موجود ہے، پیغمبر اسلام مکے میں ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مدینے چلے گئے ہیں لیکن ہم آپ کو باعجاز مکے بلوائیں گے اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، قرآن تو وہیں نازل ہوگا. کہا نہیں، خانہ کعبہ مکے میں ضرور ہے، کعبے کی وجہ سے مکہ محترم ضرور ہے، لیکن آپ مدینے چلے جائیں تو مدینہ بھی محترم ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ مدینے چلے جائیں مدینہ بھی محترم. تو مکے میں بھی قرآن نازل ہوا، مدینے میں بھی قرآن نازل ہوا. اور صرف مکے مدینے کا مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر جس حال میں نظر آئے اسی حال میں قرآن نازل ہوا. اگر پیغمبر گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر اصحاب کے بیچ میں ہیں تو وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے. انتہائی ہے کہ پیغمبر اگر جنگ میں مصروف ہیں تو میدان جنگ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر صلح کر رہے ہیں تو اسی مرحلے میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر پیغمبر غار میں ہیں تو غار میں قرآن نازل ہو رہا ہے، غار ہرا میں ہیں تو غار ہرا میں قرآن نازل ہو رہا ہے، غار سور میں ہیں کوئی رو رہا ہے تب بھی وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چپ کرائیے تو قرآن نازل کریں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جہاں پیغمبر نظر آئے قرآن وہیں نازل ہوا. اگر پیغمبر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب واقعات ہیں، آپ وہی کی تاریخ پڑھیے. اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن وہیں نازل ہوا، گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو قرآن وہیں نازل ہوا، مولا علی کے زانو پر سر رکھے آرام کر رہے ہیں تو قرآن وہیں نازل ہو رہا ہے. تو جہاں پیغمبر نظر آئے قرآن وہیں نازل ہوا. قرآن کے کسی سورے کے لیے، کسی آیت کے نزول کے لیے اللہ نے پیغمبر کو کہیں بلایا نہیں کہ آپ غار کے اندر ہیں ذرا باہر آ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ اونٹ کی پیٹھ پہ ہیں ذرا اتر آئیے تو قرآن نازل کریں، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں ذرا آپ قیام کیجئے تو قرآن نازل کریں، آپ جنگ کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا سکون میں آئیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ صلح کر رہے ہیں ذرا فرصت پا جائیے تو قرآن نازل کریں، آپ لیٹے ہوئے ہیں ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے تو قرآن نازل کریں. نہیں، جس حال میں پیغمبر نظر آئے اسی حال میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے پیغمبر کو کبھی کہیں کسی آیت یا سورے کے نزول کے لیے بلایا نہیں. سارے قرآن میں 114 سوروں میں 6000 سے زیادہ آیتوں میں صرف ایک آیت تطہیر ہے جس کے نزول کے لیے پیغمبر کو سیدہ کے گھر بلایا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. صرف ایک آیت بلایا گیا پیغمبر اسلام کو بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ کہ آپ یہاں آئیے تو آیت تطہیر کا نزول ہو. عزیزوں میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں حدیث قصہ کے سلسلے میں کہ حدیث قصہ کیا ہے کہ اتنا اہتمام و انتظام کسی آیت کے نزول کے لیے کیا ہی نہیں گیا جتنا اہتمام و انتظام آیت تطہیر کے نزول کے لیے کیا گیا. اسی اہتمام اور انتظام کے تذکرے کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہر اس شے سے پرابلم ہوتی ہے جس کا تعلق اہل بیت سے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی کچھ لوگوں کا مزاج ہی عجیب و غریب ہے، ان کو ہر اس شے سے پرابلم ہوتی ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت سے ہوتا ہے. آپ زیارت عاشورہ پڑھیں تو انہیں پرابلم ہو رہی،
آپ دعائے صنم یا قریش پڑھیں تو انہیں پرابلم ہو رہی ہے، آپ زنجیر کا ماتم کریں تو انہیں پرابلم ہو رہی ہے، آپ حدیث قصہ پڑھیں تو انہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہیں ان ساری چیزوں سے پرابلم ہوتی ہے، ہم کو ان سے پرابلم ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو کچھ لوگوں کا مزاج ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حدیث قصہ ایک عرصہ ہو گیا حدیث قصہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، کسی کی شادی ہے تو حدیث قصہ پڑھی جا رہی، کسی نے کوئی مکان بنوایا تو وہاں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، کوئی دکان ہے تو وہاں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے کاہے کے لیے؟ کہ برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ مستند ہے یا غیر مستند ہے، دیکھیں صرف شیعہ نہیں بلکہ غیر شیعہ مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں باقاعدہ حدیث قصہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ چیز شاید لوگ عام طور پہ نہیں جانتے کہ حدیث قصہ کا تذکرہ تو سب نے کیا ہے، بس جو حدیث قصہ ہمارے یہاں ہے اس کا لہجہ اور اس کا انداز کچھ الگ ہے، اور جو حدیث قصہ ان کے یہاں ہے وہ الگ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ان کی حدیث قصہ عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے، اور جو لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں وہ بھی بات کو محسوس کریں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل آن لائن کا دور ہے تو دور دور تک لوگ مجلس سے سنتے ہیں، لہذا بات ایسی کہنا چاہیے جو دور تک پہنچ جائے اور میسج بھی پہنچ جائے، پیغام بھی پہنچ جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے عزیزوں کہ وہاں جو حدیث قصہ بیان ہوئی ہے مختلف کتابوں میں بیان ہوئی، یعنی اہل سنت کی مختلف کتابوں میں حدیث قصہ کا تذکرہ ہے۔ عبید اللہ عمرو السری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں وہ جتنی روایتیں ہیں حدیث قصہ کی ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ ان کے یہاں جو حدیث قصہ بیان ہوئی ہے وہ ازواج رسول کے ذریعے بیان ہوئی، مختلف ازواج رسول کے ذریعے سے حدیث قصہ کی 5-6 روایتیں انہوں نے تحریر کی۔ جناب ام سلمہ سے روایت ہے مثلا، یا عائشہ سے روایت ہے، حفصہ سے روایت ہے، ام حبیبہ سے روایت ہے، یعنی رسول اللہ کی مختلف ازواج کے ذریعے سے انہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ازواج میں خود ہی اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو ان کی روایتوں میں بھی اتحاد و اتفاق نہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب رسول کی کوئی زوجہ یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام میرے گھر میں آئے اور مولا علی کو بھی لے کے آئے، بی بی زہرا کو بھی لے کے آئے، امام حسن کو لے کے آئے، امام حسین کو لے کے آئے، اور آنے کے بعد ایک تخت پر بیٹھ گئے اور اپنے پہلو میں مولا علی کو بٹھایا، دوسری طرف بی بی زہرا کو بٹھایا، اور امام حسن کو بٹھایا اور امام حسین کو بٹھایا، اور پھر ان سب کے سروں پر چادر ڈال دی۔ اور جب رسول اللہ نے ان سب کے سروں پر چادر ڈال دی تو اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر پیغمبر نے آیت تطہیر کی تلاوت کی تو انہیں معلوم ہوا کہ آیت تطہیر کا اس وقت نزول ہوا۔ کوئی زوجہ رسول کی بیان کرتی ہے کہ نہیں رسول ہمارے گھر میں آئے اور آ کے لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد مولا علی کو اپنے پہلو میں لٹایا، بی بی زہرا کو لٹایا، امام حسن کو لٹایا، امام حسین کو لٹایا، اور پھر سب کے اوپر ایک چادر ڈالی اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ کسی زوجہ نے یہ کہا کہ رسول ہمارے گھر میں آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر مولا علی کو، بی بی زہرا کو، امام حسن کو اور امام حسین کو سب کو اپنے قریب کیا اور سب کے سروں پر ایک چادر ڈالی اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ دیکھیے بہت اختلافات ہیں، کوئی زوجہ بیان کر رہی ہے کہ رسول کھڑے تھے، کوئی زوجہ بیان کر رہی ہے کہ بیٹھے تھے، کوئی زوجہ کہہ رہی ہے کہ لیٹے تھے، لیکن ان ساری روایتوں میں 3 چیزیں کامن ہیں جو ہمارے مطلب کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے خدا جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں بالکل کامن۔ وہ 3 کامن چیزیں کیا ہیں؟ کہ پہلی چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہر روایت میں قصہ کا تذکرہ ہے۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ چادر کا ذکر نہ ہو۔ لیٹے تھے تو سب کے اوپر چادر ڈالی، بیٹھے تھے تو سب کے اوپر چادر ڈالی، کھڑے تھے تو سب کے اوپر چادر ڈالی، یعنی سب جگہ چادر کا تذکرہ ہے۔ دوسری کامن چیز کیا ہے؟ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ پڑھی جائے اور کسی کے ذہن میں کوئی شبہ یا کوئی شک نہ رہ جائے۔ دوسری کامن چیز کیا ہے؟ کہ دوسری کامن چیز یہ ہے کہ ہر روایت میں کسی نہ کسی صورت میں
آیہ تطہیر کا تذکرہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں نزاکت ہے. کسی روایت میں نزول کی حیثیت سے تذکرہ ہے اور کسی روایت میں پیغمبر نے تلاوت فرمائی اس انداز سے تذکرہ ہے. اب نزول کی حیثیت سے تذکرہ ہو یا تلاوت کے انداز میں تذکرہ ہو، لیکن یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ آیہ تطہیر کا تعلق چادر میں آنے والوں سے ہی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ تو ماننا پڑے گی نا کہ سب نے یہ بیان کیا. اچھا تیسری کامن بات کیا ہے؟ تیسری کامن بات یہ ہے کہ ازواج رسول حدیث قصہ کی روایت کر رہی، ازواج رسول حدیث قصہ کی تلاوت کر رہی، بیان کر رہی. کوئی بیان کری کھڑے تھے، بیٹھے تھے، لیٹے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کی یا جبریل نازل ہوئے اور آیہ تطہیر کا نزول ہوا. کچھ بھی بیان کریں یا رسول کی کوئی بھی زوجہ بیان کرے، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، لیکن ہر زوجہ نے یہی بیان کیا کہ چادر کے نیچے پنجتن تھے. کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ ہم بھی تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ کسی نے نہیں بیان کیا، سب یہی بیان کیا. کوئی بھی بیان کرے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ چادر کے نیچے کون تھا؟ کہ پیغمبر تھے، مولا علی تھے، بی بی زہرا تھی، امام حسن تھے، امام حسین تھے. کسی زوجہ نے بھولے سے یہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی چادر کے نیچے موجود تھے. اچھا اہل سنت کی جو 6 معتبر ترین کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس پہ تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمذی شریف. یعنی سب سے پہلے بخاری، پھر مسلم اور اس کے بعد ترمذی شریف، اس کے بعد 3 کتابیں اور آتی ہیں. تو تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمذی. ترمذی شریف میں بھی حدیث قصہ تحریر بالکل اسی طرح سے جیسے میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کا اضافہ بھی کیا ہے، اور جو اضافہ ہے وہ ہمارے یہاں جو حدیث قصہ ہے اس میں پڑھا نہیں جاتا. انہوں نے لکھا کہ جب سب چادر میں جمع ہو گئے تو جناب ام سلمہ دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. اب ترمذی شریف میں تو انہوں نے لکھا کہ ساری ازواج وہاں موجود تھی. لیجیے غضب ہو گیا، اب غور نہیں کریں، سب موجود تھی. اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنی بھی تھی سب تھی، 9 10 11 12 جتنی بھی ازواج تھی رسول کی سب کھڑی دیکھ رہی تھی. اور رسول اللہ چادر کے نیچے، مولا علی، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین سب چادر کے اندر تھے. اب وہ کہتے ہیں جناب ام سلمہ قریب آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ دیکھیں یہ جناب ام سلمہ کا اجازت مانگنا یہ بتاتا ہے کہ ابھی چادر میں جو بھی آئے ہیں وہ اجازت لے ہی کے آئے، کوئی بغیر اجازت کے نہیں آیا. امام حسن بھی اجازت لے کے آئے ہیں، امام حسین بھی اجازت لے کے آئے ہیں، بی بی زہرا بھی اجازت لے کے آئی ہیں، اور مولا علی بھی اجازت لے کے آئے. تو جناب ام سلمہ نے بھی آ کے اسی لہجے میں اسی انداز میں اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. دیکھیے اس سے جناب ام سلمہ کی کوئی توہین نہیں ہوتی، فضیلت سمجھ میں آتی. کیا فضیلت سمجھ میں آتی ہے؟ کہ ساری ازواج دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، سب دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن جناب ام سلمہ کے علاوہ کسی اور بیوی کی اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ چادر تطہیر کے قریب آ جائے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. قریب آئیں یا پھر میں جملہ بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ کو اور لطف آ جائے کہ دیکھیے جناب ام سلمہ معصومہ تو نہیں ہے، ازواج رسول میں شامل ہے، بڑی فضیلت ہے جناب ام سلمہ کی، لیکن چادر کے قریب آئیں. تو ایک جملہ تو ہم کہی سکتے ہیں کہ ام سلمہ معصومہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سرحد عصمت کے قریب آنے والی ہیں. قریب آئیں یا نہیں آئیں؟ قریب آئیں. اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ کیا میں بھی اندر آ جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انت علی الخیر، کہ آپ خیر پہ ہیں، انت علی مکانک، آپ اپنے مکان میں ہیں، مگر آپ میری زوجہ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں. میں سمجھتا ہوں ام سلمہ اسی لیے آئی تھی
تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر کی سند بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو ازواج اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، کہ آپ میری زوجہ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں. خیر پائیں، آپ خیر پائیں، مگر آپ میری زوجہ ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں. تو بھائی انصاف سے بتائیے کہ جب خیر والی زوجہ اہل بیت پہ شامل نہیں ہے تو بیر والی زوجہ اہل بیت میں کیا شامل ہوگی؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خیر پڑھیں مگر آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. تو ام سلمہ بھی باہر ہے. چادر کے اندر کون ہے؟ کہ چادر کے اندر صرف مولا علی ہیں، بی بی زہرا، امام حسن اور امام حسین. اب ابھی تو یہاں پر ایک بات اور رہ جاتی ہے، اور وہ یہ رہ جاتی ہے کہ بھئی جب ازواج نے حدیث قصہ کی روایت بیان کی ہے تو یہ آپ کا تعصب ہی تو ہے کہ آپ کبھی وہ والی حدیث قصہ نہیں پڑھتے. آپ وہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ جس کی روایت بی بی زہرا نے کی. وہ والی کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے بھی تو آپ کا مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ والی حدیث قصہ پڑھتے ہیں جو بی بی زہرا نے روایت کی. دیکھیے یہ تعصب نہیں ہے، یہ عدالت ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ازواج بیان تو کر رہی ہیں لیکن یہ بیان کر رہی ہیں کہ ہم چادر میں نہیں تھے، پنجتن چادر میں تھے. تو اب ہمیں بتائیں کہ کس کی بات مانی جائے؟ ان کی بات مانی جائے جو دور کھڑی دیکھ رہی تھی، یا اس بی بی کی بات مانی جائے جو چادر میں موجود تھی؟ تو ہمارے یہاں جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ روائن فاطمہ الزہرا، بی بی زہرا بیان کرتی. تو یہ بی بی زہرا کی روایت ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مستند نہیں ہے اس لیے کہ صرف ایک بی بی ہیں جو بیان کر رہی ہیں. ارے ایک بی بی بیان کر رہی، یہ تو دیکھو کون بی بی بیان کر رہی. پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ارے عزیزوں، وہ بی بی جو معصوم نہیں ہوتی، جو خطا کار ہوتی ہے، جو ہماری جیسی ہوتی ہے، جب فقط اس کی گواہی پر ہماری ولدیت مستند ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک ہی گواہی تو ہوتی ہے، اس پر ہماری ولدیت مستند ہو جاتی ہے. تو پر حسنین کی ماں، آپ غور فرما رہے ہیں، وہ معصومہ بی بی، بس اتنا کافی ہے کہ بی بی نے روایت کی ہے. اور بی بی فرما رہی، روائن فاطمہ الزہرا، بی بی فرما رہی کہ میرے بابا میرے گھر میں آئے، اپنے ضعف بدن کی شکایت کی، اور اس کے بعد میں نے اپنے بابا کو ایک چادر لا کے اڑا دی، اور پھر میرے بابا کا ضعف بدن دور ہو گیا. میرے بابا کا ضعف بدن دور ہو گیا. بس قبلہ میں نے مجلس کو تمام کیا. تو یہ آیہ تطہیر ہے، اور یہ آیہ تطہیر طہارتوں کا مرکز، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ رزق کو اہل بیت کے قریب آنے نہ دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی رزق ہوگا وہ اہل بیت کے قریب نظر نہ آئے گا. یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اہل بیت کے قریب نظر بھی آتا ہے تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وقت پڑتا ہے تو وہ چھٹک کے الگ ہو جاتا ہے. جیسے اشعث ابن قیس. اور طہارت اگر یزید کے لشکر میں بھی ہوتی ہے تو کھچ کے ہور کی طرح حسین کے قدموں میں آ جاتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی رزق اہل بیت کے قریب نہیں رہ سکتا اور طہارت اہل بیت سے دور رہ نہیں سکتی. اگر طہارت ہے کہیں تو وہ کھچ کے اہل بیت کے قریب آ جائے گا، رزق ہے تو اہل بیت سے دور ہی رہے گا، اہل بیت سے دور رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بس اس نے ارادہ کر لیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس ارادے کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اس نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ پیدا ہوں گے تو موسیٰ پیدا ہو کے رہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم کے ذریعے نمرود کا خاتمہ ہوگا تو ابراہیم کے ذریعے نمرود کا خاتمہ ہوا. لاکھ کوشش کی مگر کچھ ہو نہ پایا. تو جو اللہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ارادہ ہو کے رہتا ہے. تو اسی اللہ نے ارادہ کر لیا کہ بس رزق اہل بیت کے قریب نہ جائے گا، اہل بیت کے قریب نہ جائے گا. دنیا میں ہر چیز میں تبدیلی ہوتی ہے مگر اللہ جو ارادہ کر لیتا ہے اس پہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو اب جب تک اللہ کا ارادہ باقی رہے گا اہل بیت کی طہارت باقی رہے گی. عزیزوں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو آیہ تطہیر کا مرکز قرار دیا گیا. جب اللہ نے تعارف کرایا تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے
ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یعنی طہارتوں کا مرکز بی بی زہرا کو قرار دیا گیا، بی بی زہرا کو طہارتوں کا مرکز قرار دیا گیا۔ ہماری جان قربان عزیزوں، دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بی بی زہرا کے ذریعے تعارف کیوں ہوا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کمال اور ایک چیز ہوتی ہے عہدہ۔ کمال کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے، عہدے کی وجہ سے کمال نہیں ملتا۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تو یہ لیکچرر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے لہذا یہ لیکچرر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے۔ انہوں نے ایم بی بی ایس ایم ڈی کر لیا لہذا یہ فلاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہو گئے۔ تو عزیزوں، عہدے کی وجہ سے کمال نہیں ملتا، کمال کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ ان کو پروفیسر بنا دیا گیا تو یہ پی ایچ ڈی ہو گئے، یعنی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا تو ان کو یہ عہدہ ملا۔ تو ہمیشہ کمال کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے، عہدے کی وجہ سے کہیں کمال نہیں ملتا۔ عزیزوں، نبوت عہدے کا نام، امامت عہدے کا نام، ولایت عہدے کا نام، لیکن عصمت کمال کا نام ہے۔ غور کیا آپ نے؟ عصمت کمال کا نام ہے۔ کبھی بھی عہدے کے ذریعے کمال کا تعارف نہیں ہوتا، کمال کے ذریعے عہدے کا تعارف ہوتا ہے۔ چادر میں آنے والوں میں رسول کے پاس عہدہ ہے، مولا علی کے پاس عہدہ ہے، حسنین کے پاس عہدہ ہے، بی بی زہرا کے پاس کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور اس کمال کا نام عصمت، اس کمال کا نام عصمت۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ جس بی بی کے ذریعے سے عصمتوں کا تعارف ہوتا ہے، جس بی بی کے ذریعے سے رسالت کا تعارف ہوتا ہے، جس بی بی کے ذریعے سے امامت کا تعارف ہوتا ہے، جس بی بی کے ذریعے سے حسن و حسین کا تعارف ہوتا ہے، وہی بی بی دربار میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر مولا علی گواہی دے رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ امام حسن اور امام حسین گواہی دے رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جب بی بی واپس آئی ہیں تو روتی رہتی تھی، گریا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن مولا علی نے پوچھا، بی بی آپ ایک جائیداد کے لیے گریا کرتی ہیں، روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میں جائیداد کے لیے نہیں روتی، میں تو اس بات پر روتی ہوں کہ میرے بابا نے مجھے صدیقہ کہا اور مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، آج جمادی الاخر کی 3 تاریخ، جب وہ قیامت کی تاریخ ہے جس دن بی بی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہمیشہ سے ہمارے ہاں 3 جمادی ثانی کو بی بی کی شہادت کے سلسلے میں مجالس منعقد ہوتی ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے عزیزوں، رسول کی اکلوتی بیٹی، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی بی بی سیدہ، ہماری جان قربان، مولا کائنات، بی بی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اے ابو الحسن، کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں کہ اب تم زیادہ دن مصیبتوں کے درمیان نہ رہو گے، اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ عزیزو، 2 ہی بیٹیوں نے ایسے خواب دیکھے، ایک سیدہ نے مدینہ میں خواب دیکھا، ایک سکینہ نے قید خانہ شام میں خواب دیکھا۔ عزیزو، وہاں بھی بی بی سکینہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ آقا حسین تشریف لائیں اور کہہ رہے ہیں سکینہ اب تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والی ہو۔ اور عزیزو، ایک بات اور ہے، یہاں جس بی بی نے خواب دیکھا اس کا جنازہ بھی اندھیرے میں دفن ہوا، اور وہاں جس بی بی نے خواب دیکھا اس کا جنازہ بھی اندھیرے میں دفن ہوا۔ عزیزو، یہاں مولا علی بی بی کا جنازہ لے کے آئے، بقی میں قبر کھودی،
بی بی زہرا کو دفن کرنا چاہتے تھے کہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی یا علی میری امانت کو میرے سپرد کر دو۔ عزیزوں قید خانے شام میں بھی ایسے ہی ہوا، جب سید سجاد اپنی بہن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو وہاں بھی 2 ہاتھ بلند ہوئے، وہاں مدینے میں رسول کے ہاتھ بلند ہوئے تھے، یہاں حسین کے ہاتھ سامنے آئے، سید سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن میں کہوں گا ایک فرق ہو گیا، فرق یہ ہو گیا کہ جب علی رسول کی امانت رسول کے حوالے کر رہے تھے تو علی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب سید سجاد سکینہ کو حسین کے حوالے کر رہے تھے تو ہاتھوں میں دوہری ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار پڑا ہوا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں مسلسل مجالس ہو رہی ہیں اور یہ دن وہ ہیں کہ جن میں بی بی زہرا کا تذکرہ ضروری ہے۔ عزیزوں وہی تذکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں عزیزوں کہ بی بی زہرا مولا علی سے وصیتیں کر دیں، علی مسجد میں آئے دعا کرنے کے لیے، جناب اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جس طرح سے یہاں جنازہ اٹھتا ہے وہ طریقہ مجھے پسند نہیں، اس لیے کہ اس میں عورت کا جسم نمایاں رہتا ہے۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب ہم حبش میں تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں خواتین کے جنازے تابوت کی شکل میں اٹھائے جاتے ہیں۔ کہ اسماء کوئی نمونہ بنا کے دکھا سکتی ہو؟ اسماء نے نمونہ بنا کے دکھایا، شہزادی کے ہونٹوں پر تبسم آیا، تم نے ہمارے پردے کا خیال رکھا، اللہ تمہارے پردے کا خیال رکھے۔ میں کہوں گا بی بی اسماء کو تو دعا دے رہی ہیں کہ اللہ تمہارے پردے کا خیال رکھے، ذرا زینب ام کلثوم سے بچا کر کہیں سن نہ لیں، اس لیے کہ جب زینب ام کلثوم کے سر سے چادر چھینی جائے گی تو بہت یاد آئے گا کہ اماں نے اسماء بنت امیس کو دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے پردے کو برقرار رکھے۔ ارے ان کا پردہ تو برقرار رہا، لیکن زہرا کی بیٹیاں بازاروں میں درباروں میں بے مخنہ و چادر پھرائی جا رہی۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ مقتل میں کدھر ہو اے میرے بھائی بتا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، کہ سمت ہو اس بے کس مضطر کو صدا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو۔ کہتی ہے سکینہ یہ کھڑی خیمے کے در پر، امو ہے کہاں میرے کوئی دیکھ لے جا کر، کیا جا کے کہوں اس سے ذرا یہ تو بتا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو۔ ہر کام پہ گر گر کے سنبھلتا ہوں میں عباس، ہے فکر کے جلدی سے پہنچ جاؤں تیرے پاس، بے چین ترائی میں کہاں ہو یہ بتا دو،
ایک بار ذرا بھائی ہمیں کہہ کے صدا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو پردرد صدا حضرت عباس کی آئی آہستہ سے غازی نے کہا بھائی کو بھائی پھر بولے مجھے آخری دیدار کرا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو یہ بات تیرے کوہ علم ٹوٹ پڑے ہیں اب ہم علی اکبر کے جنازے پکھڑے ہیں لاشے کو ذرا آگے سہارا تو لگا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو زہرا ہمیں عباس میں روتی ہیں فضائیں خیموں سے بلند ہوتی ہیں عنبر یہ صدائیں لاتے ہیں علم شاہ سکینہ کو ہٹا